इल्म अदब ॾाहप ऐं शऊर जे मुख़्तलिफ़ रंगनि सां सींगारियल प्रोग्राम अदब संसार साण करे मां जो मेज़बान अमर इक़बाल अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थियो आहियां। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अदब संसार जे हिन मंच ते असां मुख़्तलिफ़ कलमकारनि खे मदऊ कंदा आहियूं, उन्हनि जे इल्मी अदबी सफ़र जे हवाले सां, ज़िंदगी जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कंदा आहियूं। असांजो मुअज़्ज़िज़ महिमान मोहतरम मलक मोहम्मद यूनिस जावेद साहब असां सां गॾु आहे। असां उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मलक साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया सर, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इतना कीमती टाइम दिया और मुझे ये मौका मिला कि मैं मुल्तान, पंजाब और सिंध की सकाफ़त पे और हमारे उस पर बात कर सकें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर। वैसे भी मलिक साहब, सिंध की जो सरज़मीन है उसके रवाबित कई सदियों से रहे हैं मुल्तान से, ख़ास तरह से इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, रूहानी हवाले से। जो बुज़ुर्गान मुल्तान में जो बुज़ुर्ग रहे हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के हवाले से और तसव्वुफ़ के हवाले से, रूहानियत के हवाले से काम किया है, इसी निस्बत से सिंध का भी पस मंज़र है। तो कैसा महसूस हुआ सिंध के शहर कराची में अब आप आए हैं मेहमान की हैसियत से, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि मेरा कई एक बार चक्कर लगा कराची भी, इंटीरियर सिंध में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा और आपका स्कूल ऑफ थॉट एक है। सही। हमारे उस्ताद एक हैं, हमारे मुर्शद एक हैं, और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हों, हज़रत शहबाज कलंदर हों, या अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह हों, या बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद हो, या फिर हज़रत शाह शमस तबरेज़। पैगाम एक ही है, वो है इंसानों से प्यार करना और मोहब्बत बांटना। तो मैं समझता हूँ कि आपका हमारे कल्चर एक है, आपकी हमारी सोच एक है, आपकी हमारी अप्रोच एक है। सही। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्तान, और मैं अभी सुन रहा था जब मैं, क्योंकि मुझे सिंधी मैं नहीं समझ पाता, मगर जब मैंने समझा तो मेरे ख्याल है कि 60 to 70% में आप लोगों के लफ्ज़ समझ रहा था। और अगर मैं 1-2 माह रह जाऊँ तो मैं ये समझता हूँ कि सिंधी तकरीबन मैं 90% सीख जाऊँगा। तो मुझे बड़ा पसंद भी आई सिंधी कल्चर भी, और आप लोगों की मोहब्बत भी। और जैसे मैंने सुना था सिंध के लोगों के बारे में, मेरा ख्याल में उससे 1000 दर्जा ज़्यादा मैं समझ पाया हूँ कि आप लोगों में मोहब्बत, प्यार और इखलास है। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ की बात है सिंधी दोस्तों को, सिंधी कल्चर को समझने में। और जो मैं आप लोगों के साथ बैठा, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मकतब फिर के लोगों के साथ मैंने डिस्कस की, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। वाह, बहुत। सिंधी और सराइकी का जो बाहमी रब्त है वो सदियों से चला आ रहा है इस खित्ते में। आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे लिखते भी हैं, मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी, सकाफ़ती, सियासी या समाजी मौज़ूआत पर। तो पूछना ये चाहूँगा कि ख़ास मौज़ू आपका क्या रहा है लिखने के हवाले से, जो आप कालम लिखते हैं या मज़मून लिखते हैं या कुछ अखबारात में अपना इजहार करते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे? तो कौन सा मौज़ू आपका पसंदीदा मौज़ू रहा है जिस पे आपने ज़्यादा काम किया है? देखिए सर, मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ। सही। और इस्लामिक हिस्ट्री पे मैं रिसर्च करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो आप बुज़ुर्गान दीन की जो तालीमात है ना, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतरीन रास्ता है, वो हमें रोड मैप दे गए हैं। सही। और मैं ये समझता हूँ कि हमें उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को भी मैं समझता हूँ कि हमें अखलाकियात पे ज़ोर देना चाहिए। सही। हमें अपने माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। सही। हमें अपने नस्ल को एक पैगाम देना, आने वाली जनरेशन को, वो ये कि हमें अगर दुनिया के साथ चलना है, जदीद दुनिया के साथ, तो हमें अपने बुज़ुर्गों की बातों पे अमल करना होगा। ठीक। सही। हमें अपने जो सूफिया हैं, हमारे जो असलाफ हैं, उनकी जो तालीमात है उन्हें स्टडी करने की ज़रूरत है। यकीनन अहम बात की आपने मलिक साहब। मलिक साहब, मुल्तान में आजकल आप भी एक सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं समाजी हवाले से और मुख्तलिफ़ फोरम्स के हवाले से। तो आजकल मुल्तान में जो अदबी तंजीमें हैं या अदबी इदारे काम कर रहे हैं, उनके हवाले से आप ज़िक्र करना चाहेंगे कि वो किस नौयत का काम कर रहे हैं, किस दर्जे वो फ़ाल हैं, या अदब तख्लीक हो रहा है या अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं मुल्तान के हवाले से?
دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں بڑے بڑے نامور شعراء، ملتان سے بڑے بڑے نام جو کہ ملکی لیول پہ جنہوں نے کام کیا اور جو کام کر رہے ہیں، صحیح اور ملتان میں باقاعدہ بہت ساری تنظیمیں جو اپنا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ ملتان کا بھی چکر لگے، ملتان ٹی ہاؤس آئیں، ملتان آرٹس کونسل آئیں، آپ دیکھیں وہاں پہ کتنا ادب کا اور تحقیق کا کام ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ کسی فنکار کی، کسی شاعر کی کوئی سرحد تو ہوتی نہیں سر، صحیح وہ تو پوری دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بارڈر نہیں ہے آپ کے صوبے کا، آپ کے ڈسٹرکٹ کا، یا آپ کے ملک کا، یا کسی خطے کا۔ ان کا تو پیغام جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، مختلف ادارے ملک صاحب کام کرتے ہیں ہمارے سندھ میں بھی، جیسے سندھی ادبی بورڈ ہے یا سندھولوجی ہے۔ سندھی ادب کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی ترقی اور ترویج کے لیے، تو ملتان میں سرائکی ریسرچ سینٹر میرے خیال میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کئی سالوں سے کام کر رہا ہے۔ آپ کی نگاہ اس ادارے پہ یقیناً رہی ہوگی، تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ سرائکی علم و ادب اور ثقافت کے رنگوں کو محفوظ کرنے میں اس ادارے کا کیا کردار رہا ہے، یا ابھی کیا کردار وہ ادا کر رہا ہے ادارہ؟ عرض یہ ہے کہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں اس ترتیب پہ پہنچنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ساری ادب کے حوالے سے سرائکی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور بہت بہتر کام کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ماشاءاللہ سے ہمارے ریڈیو ہے، وہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ہمارے ملتان میں پی ٹی وی ہے، چاہے ابھی پوری طرح آپریشنل نہ ہو سکا مگر کافی بہتر کام کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے BZU میں باقاعدہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، سرائکی اس کے اوپر، تو وہ پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے۔ ٹائم لگے گا مگر لوگوں کو کافی حد تک بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے، اور تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح اس لیول پہ تو کام نہ ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، مگر کافی بہتر کام ہے۔ اس وقت ملتان میں جو معروف ادیب لکھاری اپنا نام کما چکے ہیں، تعارف رکھتے ہیں ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پہ، ان میں سے آپ کسی کا ذکر کرنا چاہیں گے، یا جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، یا راہ رسم ہو، یا دوستی ہو، یا ادبی سرگرمیوں میں ان کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہو ملتان کے حوالے سے، ایسی شخصیات؟ ناصر صاحب دیکھیں، اتنی بڑی لسٹ ہے نا، اگر کچھ لوگوں کو آپ نام لے تو میرے خیال میں باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو جائے گی ناانصافی۔ مگر ایک نام ضرور لوں گا کہ شاکر شجاع آبادی۔ ہاں، کمال، میں کہتا ہوں کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کی شاعری تو ملک کی سطح پر بلکہ پوری دنیا میں، سوشل میڈیا کے معرفت پوری دنیا میں ان کی شاعری کے پوری دنیا میں یقین کریں کہ ان کے جو الفاظ ہیں، ان کے کیا الفاظ کے چناؤ ہیں، مطلب کہ محصور ہو جاتے ہیں آپ، سمجھ میں ان کو تو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے سر، وہ عطا ہے، ان کو عطا ہوتے ہیں، اور وہ اس میں ان کے الفاظوں میں موتی۔ ان کا کوئی شعر آپ کو یاد ہے اگر آپ سے فرمائش کی جائے، یا کوئی؟ ہاں، ایک شعر کہا، ہم نے سنا ہے بہت مشہور شعر ہے کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے، جی، ان کا بہت مشہور ایک شعر ہے وہ جو میں اکثر جگہوں پہ بولتا ہوں۔ شاکر شجاع آبادی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا ٹرانسلیٹ کو اس طرح سے ہے کہ محنت کر، اپنا دیا جلا کے منڈیر پہ رکھ دو، دیوار پہ رکھ دو، اور خدا جانے اور ہوا جانے۔ واہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان کا پیغام یہ نوجوانوں کے لیے، یہ ہماری جنریشن کے لیے، کہ آپ اپنی امید کے دیے نہ بجھنے دیں، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا توکل اپنے رب پہ کر، اور پھر سوچ کے پھر اس کے بعد تیرا کام ختم ہے، تیرے رب کا کام شروع ہے کہ ہوا جانے اور خدا جانے۔ تو اس ملک کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام تھا۔ تو پٹھان خان صاحب، ان کو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے بارے میں وہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ بلانا بھی چاہے تو انہیں نہیں بلا پائے گی سر۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر کوئی بلانا بھی چاہے تو یہ زندہ رہیں گے سر۔ ذکر نکلا پٹھان خان کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ پٹھان خان صرف ملتان یا پنجاب کی میراث ہیں، وہ ہمارے پورے ملک بلکہ اس پورے خطے کی میراث ہے، ان کی آواز لازوال لافانی آواز۔ ذکر کرنا چاہیں گے ملک صاحب ریڈیو پاکستان ملتان کے حوالے سے، تو اس ریڈیو اسٹیشن کی معرفت میوزک کی دنیا میں، موسیقی کی دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون کون سے بڑے نام ہمیں ملتے ہیں، بڑی آوازیں جو ملتان کی ہواؤں سے گونجی اور پورے ملک میں ان کا راج پھر ہوا؟ جیسے پٹھان خان کا ذکر آپ نے کیا، اس طرح کی دوسری کوئی آواز، دوسرے کوئی فنکار، صداکار، یا
کچھ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ سریا ملتان. ہاں ان کے سننے والے سندھ میں اتنے، اور سندھ کے ہر ریڈیو اسٹیشن سے ہمارا یہ خاصہ رہا ہے ملک صاحب کہ ریڈیو سندھ میں جو بھی ریڈیو اسٹیشنس ہیں، کراچی ہو، حیدرآباد ہو، خیرپور ہو، لاڑکانہ ہو، وہاں سے سرائکی سانگس بھی پلے ہوتے رہتے ہیں نا سالہ سال سے، اور کئی ریکارڈنگس وہاں سے بھی آتی ہیں. جی بالکل آتی ہیں. تو یہی ایک باہمی ربط بنتا ہے نا ثقافت اور ادب اور شعر و ادب کی دنیا کا آپس میں. تو جدید دنیا کا جو نوجوان ملک صاحب ہم دیکھتے ہیں یہاں سندھ میں کہ آج کا جو نوجوان ہے اس پہ الزام یہ ہے کہ وہ کتابوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس نوجوان کو کھا گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملتان کا جو آج کا نوجوان ہے، آج کی جو نسل ہے، وہ اپنے تاریخی ورثے، اپنے شعر و ادب، کتابوں اور میوزک سے کتنا شغف رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ نے بالکل اچھی بات کی. یہ جو آج کی دنیا نا اس کے فائدے بہت ہیں مگر اس کے نقصانات بھی ہیں. اس کے نقصانات یہ ہوئے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا. جو ہماری بیسک تھی نا، جو ہماری بنیاد تھی، وہ ہم چھوڑ بیٹھے. دیکھیں نا ہم نے کتابوں سے دوستی ختم کر دی. صحیح. ہمیں اپنی نسل کو، جنریشن کو بتانا تو پڑے گا. اگر ہم نے اپنے ثقافت کو زندہ رکھنا ہے تو پھر ٹائم دینا پڑے گا ہمیں. یہ کام ہمارے کرنے کا سر، یہ جو پیغام ہم نے دینا ہے اگر ہم اپنی جنریشن کو دیں گے تو وہ آگے دیں گے نا. یہ جو سبق ہمیں پڑھائے گئے نا ان تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آج کو نوجوان کو اس نہیں سمجھ پا رہا، اور اس کے اندر قصوروار ہم ہیں، آپ اور میں، ہمارے اساتذہ، ہمارے وہ جو معاشرے میں جو لوگ مقام رکھتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے زندگی میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ اپنی جنریشن کو دیں. انہیں کہیں کہ اپنے اسلاف کو نہیں بھولنا، اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا، اور اپنی دھرتی کو نہیں بھولنا. تو یہ ضروری ہے سر. ہماری آج کی نسل ملک صاحب جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے، کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے. جی. خواہ کسی بھی زبان کا ادب ہو، کسی بھی خطے کی بات کریں، نوجوان نسل کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. کتابوں کی اشاعت کم پڑ رہی ہے. جی. اس کی جو سیل ہے وہ کم ہو گئی ہے، اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اسی پس منظر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ملتانی ادب کے حوالے سے جو کتب شائع ہو رہی ہیں، پبلیکیشنز یا کوئی رسائل، میگزینس جو ہوتے ہیں، آپ کی نظر میں ان کی اس صورتحال میں کیا آپ کو پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ کتابیں شائع ہو رہی ہیں یا رسائل، مخزن یا جریدے شائع ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ پرابلم، آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور آپ اس کو دیکھیں نا کہ جس ملک میں آپ کے شاعروں کا، آپ کے ادیبوں کا، آپ کے رائٹرز کے ساتھ یہ سلوک ہو، وہاں پہ کہاں پہ ترقیاں ہوں گی؟ وہاں پہ کیسے لوگ ایک بندہ کتاب لکھے گا جس ملک میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ بدقسمتی ہے کہ جوتے آپ کے شیشے والے شو روموں میں بک رہے ہیں اور بکس جو ہے نا سڑکوں میں پڑی ہے. وہاں پہ کہاں پہ ہم اپنے لوگوں کی عزت کر پائیں گے؟ دیکھیں جب تک ان لوگوں کا ہم خیال نہیں رکھیں گے، یہ قوم کا جو سرمایہ ہے، صحیح، ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے، جب تک ان لوگوں کا احساس نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں کیسے ادب ترقی کرے گا؟ صحیح کیسے آپ، مطلب کہ یہ ناممکن سی بات ہے. اور یہ جو لوگ ہیں کہ جو لوگ تھے پچھلے یہ ہیں، وہ بھی آج ہماری گورنمنٹس کو چاہیے، ہمارے حکومتوں کو چاہیے کہ خدارا ان کے لوگوں کا خیال کرے، ان کی سرپرستی کرے. یہ منافع بخش کاروبار نہیں ہے سر، یہ بزنس نہیں کر رہے، یہ اس معاشرے کی، اس خطے کی، اپنی مٹی کی، جی اپنی مٹی کا صرف وفا کر رہے ہیں. تو اپنے ان لوگوں کو زندہ رہنے دیں، اور ان لوگوں کو زندہ رکھنا، اگر یہ نہ بچے تو پھر ہم بھی نہیں بچیں گے. تو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کے ساتھ کندھا لگانے کی. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اگر یہ آرٹسٹ، اگر یہ رائٹرز نہیں بچیں گے تو ہم بحیثیت قوم نہیں بچ پائیں گے. ملک صاحب، آپ نے جو مختلف موضوعات پہ مضامین لکھے ہیں یا کالمز لکھے ہیں، ان کو کتابی صورت دے کر کوئی کتاب چھپوانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ ایسی امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ ہاں، میں نصر صاحب بالکل ہونی چاہیے، اور میں اس پہ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ضرور اس کو ضرور کرائیں گے. کتاب لکھیں گے بھی صحیح اور اس کو پرنٹ بھی کرائیں گے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے معاشرے کو سیدھا کرنے کی, اپنے معاشرے کے لیے کردار ادا کرنے کی نا. دیکھیں میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ بیٹھا میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہیروز بدل گئے, صحیح, ہمارے رول ماڈل بدل گئے. صحیح, ہمارے ہیروز ہیں حکیم سعید صاحب جیسے, ہمارے ہیروز ہیں عبدالستار ایدھی صاحب جیسے. صحیح, تو ہم نے اپنی قوم کو بتانا ہے کہ اپنے ہیروز کو پہچانے جو تمہارے ہیروز ہیں. یہ آج کے یہ پیسے والے لوگ, یہ سرمایہ دار لوگ اور یہ جاگیردار لوگ ہمارے ہیروز نہ ہی تھے نہ ہی ہوں گے. صحیح, صحیح, ہمارے ہیروز جنہیں ہمیں فالو کیا اور کریں گے انشاءاللہ, صحیح, وہ لوگ ہیں حکیم سعید صاحب جیسے. وہ آپ کے وہ ہیروز ہیں آپ کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جیسے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب, ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب آپ دیکھیں تو وہ میرے لیے فخر ہے اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تو جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا اور وہ جو آج بھی کر رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ذات میں ایک ہستی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ہزاروں سال کی زندگیاں لکھوا کے آئے اللہ کریم سے. صحیح. ملتان میں رہتے ہوئے ملک صاحب, جہاں پر آپ علمی ادبی حوالے سے بھی سرگرم ہیں, وہاں پر ہمیں ذاتی طرح بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, بڑی خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کام کا تذکرہ اس پروگرام میں ضرور ہو, اور ہمارے جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی خود یہ چاہیں گے کہ کن کن فیلڈز میں, کن کن شعبوں میں سماجی حوالے سے آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور آپ ڈیلیور کر رہے ہیں سماج کو. مختصراً آپ اس کا ذکر ایک ضرور. تنظیم ہے جی پاکستان ملک فاؤنڈیشن. صحیح. اس تنظیم کو بیسیکلی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم اس کو ویلفیئر کی فاؤنڈیشن ہے وہ. صحیح. اس کے تحت ہم پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. اور جس تنظیم کو اون کرتے ہیں ڈاکٹر ملک یاسین صاحب جو ہلٹن فارما کے اونر ہیں. امام الدین شوقین صاحب سینیٹر ہیں آپ کے سندھ سے. صحیح. ہمارے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ملک افضل صاحب. صحیح. ہمارے پنجاب سے ہی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ملک عبدالستار صاحب. صحیح. تو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ملک اصغر صاحب. صحیح. ہم 3-4 مختلف سیکٹر میں کام کرتے ہیں. مثلا پنجاب کی میں صرف بات کروں گا. پنجاب میں ہماری اس فاؤنڈیشن نے 28-30 اسکول بنائے ہیں سر. اچھا, ماشاء اور اللہ. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اسکول ہیں. ماشاء جن اللہ. اس اسکول کے اندر ہمارے پاکستانی بچے بغیر رنگ و نسل کے تفریق کے صحیح. وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں سر. ان کو بکس, ان کی فیس نہیں ہے. صحیح. ان کو بکس ادارہ مہیا کرے گا, ان کو شوز, ان کو بستہ, ان کی کتابیں, کاپیاں. واہ واہ. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا اسکول الحمدللہ وہ ہیں جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں فری آف کاسٹ. 28-30 اسکول. اس کے علاوہ میڈیکل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہماری فاؤنڈیشن نے گجرانوالہ شہر میں سر صحیح. صحیح. ایک 300 بیڈ کا ہاسپٹل قائم ہو چکا ہے جو انشاءاللہ بہت جلد اپ گریڈ ہو کے 500 بیڈ پہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. انشاءاللہ. وہ الحمدللہ 300 بیڈ پہ کام کر رہا ہے, 500 بیڈ پہ انقریب ہو جائے گا. واہ. اس کے علاوہ صرف ملتان کی بات کروں گا کہ ملتان میں ڈاکٹر صاحب نصر صاحب, ملتان میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے تقریباً 35-37 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ اس ٹائم ملتان میں چل رہے ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ بچے اور بچیوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس سلائی سینٹر چل رہے ہیں جہاں پہ آج کے اس دور میں ہم اپنے بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اس میں ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ وہ بچیاں سلائی سینٹر پہ آئیں اور فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ الحمدللہ وہ بھی کوئی 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. اس کے علاوہ ہم مزید پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑھی لکھی بچی ہماری بچی جو ہماری اس قوم کی بیٹی ہماری بہن جو ہے وہ اس معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرے. صحیح. ہم کوشش کریں گے اپنے بچوں کو, اپنے پاکستانیوں کو, ہم ان کو مزید اپنے یوتھ کو ان کے لیے ہم مختلف پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے بہت جلد ہم کوشش کریں کوئی مزید بہتر کوئی اچھا پروگرام لے کے آئیں. آپ کا بہت شکریہ ملک محمد یونس جاوید صاحب کہ آپ آئے اور
ہمارے ساتھ آپ نے کچھ لمحے بتائے اور آپ کی انتہائی خوبصورت باتیں، اس پروگرام کی معرفت ہمارے ناظرین تک پہنچی. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے اور یہی امید رکھیں گے کہ آپ جب بھی سندھ آئیں گے تو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز میں ضرور آئیں گے اور ہمارے اس پروگرام کو پھر سے رونق بخشیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی ڈھیر ساری محبتیں. یہ پروگرام اور یہ لمحات شاید میری زندگی کے یادگار لمحات ہیں. تو جب تک سانس ہیں یہ یادگار لمحات آپ کے ساتھ بیتے ہوئے یاد رہیں گے. اور آپ کا پی ٹی وی کراچی کا آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ کا بہت زیادہ محبتیں. اتنی ساری محبتیں آپ نے دی، سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کے محبت. بہت شکریہ. معزز ناظرین، بزرگن ولیون جی دھرتی ملتان کھا آयल اسانجو کلمکار مہمان محترم ملک محمد یونس جاوید صاحب اساں ساں گڈ ہوयो. ساڻس تفصیلی گفتگو کئیسوں انہن جے علمی ادبی ऐं समाजी ज़िंदगी जे हवाले सां, लिखण पढ़ण जे हवाले सां, मुल्तान में मौजूदु इल्मी अदबी इदारनि जे हवाले सां, मुल्तानी अदब ॿोलीअ जी तरक़ी ऐं तरवीज जे हवाले सां ऐं सराइकी ज़ुबान सराइकी वसेब जे माण्हुनि जे जज़्बनि जे हवाले सां, सूफ़ी बुज़ुर्गनि जे हवाले सां यकीनन अव्हांखे इहे सभई रंग वणिया हूंदा. इन्हीअ ते जेको प्रोग्राम अदब संसार पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे. मां जो मेज़बान अमर इक़बाल अव्हां खां मोकिलियां थो. सदाईं गॾु.